राहल बेटा तैयार हो गई? बुआ ने इसके कमरे में दाखिल होते हुए पूछा था। जी बुआ, मैं रेडी हूँ। राहल ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह नजरें बद से बचाए। पिंक कलर की घेरदार फ्रॉक पर सर पर खूबसूरती से दुपट्टा लिए वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। बुआ की बात पर धीरे से मुस्कुराई। आ जाओ, नीचे चलें बेटा, सब इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने इसकी पेशानी चूमी और इसे साथ लिए नीचे की जानिब बढ़ गई थी। मम्मा, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, अभी बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। अली, तुम पागल हो गए हो? ये इतने सारे लोग जो तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारे निकाह में शिरकत करने आए हैं, और तुम ही यहाँ नहीं होंगे तो सब कितनी बातें बनाएंगे। इस वक्त अली की ये फजूल जिद इन्हें बहुत गुस्सा दिला रही थी। मम्मा, बस आधे घंटे की तो बात है, वैसे भी अभी सारे मेहमान नहीं आए। मैं वादा करता हूँ मम्मा, निकाह टाइम पर ही होगा। अली ने इनकी मिन्नत की थी। अली, तुम्हारे बाप को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। उन्होंने अली को घूर कर देखा, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होना था। मम्मा, मुझे यकीन है आप हैंडल कर लेंगी, बस आधा घंटा पक्का। अपनी बात कहकर वो चला गया था। मुझे वो इसे आवाज़ें देती रह गई। बुआ इसे नीचे ले आई थी। अब वो यहाँ सर झुकाकर बैठी दिल ही दिल में अली को गालियाँ दे रही थी जो गायब था। लेकिन अचानक ही से अजीब सा एहसास हुआ। इसने गर्दन घुमाकर देखा और जैसे सांस ही अटक गई। कोई इसके बराबर में इसके ऊपर पिस्तौल ताने खड़ा था। अगर किसी ने भी यहाँ से बाहर जाने या फिर पुलिस को इतला देने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। सब अपने अपने मोबाइल निकालो और टेबल पर रखो। इसके लहजे में मौजूद सर्दपन ने सबको डरा दिया था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? डर खौफ से रहल की आंखें फट गई थी। क्या बकवास है, छोड़ो मेरी बहन को। हसन गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा था। हसन, एक कदम भी आगे न बढ़ाना, वरना तुम्हारी बहन आज जिंदा नहीं बचेगी। और इसे सिर्फ मीर की धमकी मत समझना, क्योंकि इस बार भी अगर मुझे सिर्फ धमकी देनी होती तो तुम्हारे सामने ना होता। मैंने तुमसे बोला था कि इसकी शादी के बारे में सोचना भी मत, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई, इसलिए आज मैं खुद चलकर अपनी अमानत लेने आ गया। और अगर तुमने मुझे रोका तो खुदा की कसम तुम्हारी बहन को यहीं ख़त्म कर दूंगा। अब हिम्मत है तो आओ इधर। इसने एक मुस्कुराहट रहल की तरफ उछाली, जो अभी तक फटी फटी नज़रों से इसे देख रही थी, और फिर एहसन को देखा, चैलेंज देती हुई नज़रों से कि कुछ कर सकते हो तो कर लो। लेकिन एहसन इस वक्त मजबूर थे। अपनी बहन को ज़िंदगी इन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एहसन, तुम अपनी बहन की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। खैर मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। दुल्हन वही है, बस दूल्हा चेंज हो गया था। और मौलवी साहब बेचारे पिस्तौल के आगे निकाह पढ़ाने पर राज़ी हो गए। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझ आ रही है तुम्हें बेगैरत इंसान? चाहे तुम मुझे ख़त्म कर दो, लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे मौत से डर नहीं लगता। कब से खामोश खड़े वजूद में हरकत हुई थी। शाहमीर ने चौंक कर इसे देखा था। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? इसने दोबारा पूछा। नहीं करूंगी। वो अब पूरे इत्मीनान के साथ इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। तो फिर ठीक है। गार्ड्स, इसने गार्ड्स को इशारा किया था और पिस्तौल का रुख एहसन की तरफ हो गया था। ये क्या कर रहे हो? भाई को छोड़ो। वो जितनी तेज़ी से एहसन की तरफ बढ़ी थी, इतनी ही तेज़ी से वापस खींच ली गई थी। निकाह के लिए हाँ कर दो, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। और फिर वाकई सिर्फ चंद सेकंड लगे थे और फैसला हो गया था। राहिल ने डबडबाई आंखों से भाई को देखा और अपना आप अपने प्यारे भाई पर कुर्बान कर दिया। चलो अब। निकाहनामे पर साइन होते ही शाहमीर ने इसका हाथ पकड़ा और एहसन के सामने आ खड़ा हुआ। मुबारक हो मिस्टर एहसन,
آپ کی بہن کا نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ابھی ہوگی۔ اپنی بہن کو آخری بار دیکھ لو، کیونکہ آج کے بعد تم اس کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ شہمیر کے ہر انداز سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ احسن غصے سے اس پر جھپٹا تھا۔ سنبھل کر بات کرو احسن، تمہاری بہن اب میرے پاس ہے، اس کا ہی کچھ خیال کر لو۔ اور ہاں، میں شہمیر ہوں، شہمیر مصطفیٰ شاہ، تانیہ مصطفیٰ شاہ کا بھائی۔ تانیہ تو یاد آ گئی ہوگی تمہیں، وہی تانیہ جس کی زندگی تم نے برباد کی تھی، اور اگر یاد نہیں آئی تو ذہن پر زور ڈالو، آ جائے گی یاد۔ اور وہ ساری کالز تمہیں میں کرتا تھا، دیکھ لو، میں تب کہتا تھا تاکہ اس بار جیت میری ہوگی، تو آج میں جیت گیا اور مجھے مارنے کی تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اب ہمیں اجازت دو، چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ اس نے بہت بے رحمی سے برابر میں کھڑی رحل کی کلائی تھامی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اور احسن ان کے تو جیسے بہت پرانے زخم ادھیڑ گئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی وحشت نے اس کا استقبال کیا تھا۔ پورے گھر پر جیسے سوگ کی کیفیت طاری تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ شادی کا گھر ہے۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ لاؤنج کے ایک کونے پر اسے مما اکیلی بیٹھی دکھائی دی۔ کوئی مہمان نہیں تھا۔ آخر کہاں گئے سب؟ بامشکل خود کو سنبھالتا وہ ان تک آیا تھا۔ مما کیا ہوا ہے؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب مہمان کہاں ہیں؟ اور آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ اس کے سوال پر انہوں نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ ماما کچھ تو بولے پلیز، ان کی خاموشی سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا علی، سب کچھ۔ ایک قیامت آ کر گزر گئی، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس قیامت میں سب سے زیادہ نقصان راحل نے اٹھایا۔ سب برباد ہو گیا۔ اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مما اب ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے راحل کو؟ بتائیں ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لے کر وہ پنجوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ راحل کو اب ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے علی۔ صرف یہ ایک جملہ انہوں نے کسی طرح سے ادا کیا تھا۔ یہ صرف وہی جانتی تھی کہ کیا مطلب، اور پھر وہ ساری بات اسے بتاتی چلے گئی، اور علی اس کے ذہن میں راحل کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنے اندر ہمت نہیں رکھتا تھا کہ ماں کو تسلی دے سکے۔ اسے سارا قصور اپنا لگتا تھا، نہ وہ جاتا اور نہ یہ سب ہوتا۔ اور احسن کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ راحل کے جانے کے بعد سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ عمر کتنی بار دروازے پر دستک دے چکے تھے اور ہر بار مایوس ہو کر لوٹ جاتے، لیکن احسن پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آج انہوں نے اپنی معصوم سی بہن کو کھو دیا تھا۔ وہ بہن جسے انہوں نے باپ بن کر پالا تھا، آج ان سے دور ہو گئی تھی۔ یہ احساس جان لیوا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کبھی نہیں روتا، لیکن وہ رو رہے تھے۔ یہ احساس انہیں اذیت دے رہا تھا کہ ان کی بہن کو اس گناہ کی سزا ملی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور قصور تو ان کا بھی کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس وقت جو حالات تھے تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ، میں کبھی کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو پھر ایسا گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں، اس کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہا ہے مجھے؟ میری راحل بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دینا، اس کی حفاظت کرنا۔ میں نے آج سے اسے تیری امان میں دیا میرے مالک۔ راحل کی تصویر کو ہاتھ میں پکڑے وہ اپنے رب سے مخاطب تھے۔ کسی سوچ میں گم ہو بیٹا؟ بہت دیر سے تمہیں اسی طرح بیٹھے دیکھ رہی ہوں۔ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکی تھی۔ کہیں نہیں ماں جان، نہیں ہوں، بس سوچ رہی ہوں کہ کبھی کبھی ہمارا ماضی ہمارے حال سے کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، اور ان خوبصورت لمحوں میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ آگے ہمارے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے جو شاید ہماری پوری زندگی بدل دے۔ وہ ابھی تک جیسے اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی۔
بیٹا، اگر انسان اپنا مستقبل جان جائے تو شاید مستقبل کی فکر میں اپنا حال بھی برباد کر دے، اور تم بھی حال میں جینا سیکھو میری بچی، اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن تمہیں اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگایا، وہ بھی ان سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ پورا دن نینی کے ساتھ گزارتی۔ شاہمیر سے اس دن کے بعد سے اب تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک شہر میں ہی تھا اور اس بات پر وہ شکر ہی کرتی تھی۔ سلام بی بی سائیں، آپ نے بلایا تھا؟ اپنی باتوں میں مگن دونوں نے ہی ادھر دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا فیض بابا کہ تمہیں پتہ ہے چھوٹے صاحب کب تک آئیں گے؟ ماں جان نے ان سے پوچھا تھا۔ جی، صبح تک آنے کا کہہ رہے تھے۔ اور یہ خبر سن کے ماں جان تو یقیناً خوش تھی، لیکن اس کو تو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ اور کوئی کام ہے تو بتا دیں مجھے۔ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، تم جاؤ۔ فیض بابا کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف مڑی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ چائے پئیں گی ماں جان؟ میں بنا کر لاتی ہوں۔ ان کی طرف دیکھے بغیر وہ اٹھ گئی تھی۔ تم رہنے دو بیٹا، ملازمہ بنا لے گی۔ ارے میں بہت مزے کی چائے بناتی ہوں، آپ بس پی کر دیکھیں ایک دفعہ۔ رحل کچن کی طرف چلے گئی تھی، جبکہ وہ شاہمیر کے نام پر اس کا لٹھے کی طرح سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی عجیب سے خوف سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ شاید کوئی خواب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں اٹھ گئی ہو؟ خواب میں کیا مجھے دیکھ لیا ہے؟ اس کے بڑبڑا کر اٹھنے پر وہ پوچھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گھر آیا تھا، اور رحل جو ابھی تک خواب کے زیر اثر تھی، اس کی آواز سن کر اچھل پڑی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے جلدی سے سرہانے پر رات دوپٹہ اپنے اوپر ڈالا۔ جب تم گہری نیند میں تھی۔ شاہمیر نے اس حرکت پر غور سے دیکھا۔ وہ اس وقت اسے بہت سہمی ہوئی لگی۔ ویسے مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس لیے مجھ سے ڈرنے سے بہتر ہے کہ تم بھی سو جاؤ، اور مجھے بھی سونے دو۔ تمہیں تو اب کل دیکھوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ لیٹ گیا تھا، اور رحل ابھی تک بے یقین تھی۔ کیا ہو گیا؟ اب لیٹ بھی جاؤ۔ کیا ساری رات بیٹھ کر گزارو گی؟ شاہمیر کے کہنے پر وہ ہمت کر کے لیٹ گئی تھی، لیکن اب نیند بہت دیر سے آنی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کوئی دروازہ بجا رہا تھا۔ اس نے اپنے برابر میں دیکھا، شاہمیر نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھولنے اٹھ گئی۔ صبح بخیر چھوٹی بی بی۔ آپ ابھی تک نہیں اٹھی تھی تو بی بی سائیں نے بولا کہ آپ کو ناشتے کے لیے بلا لاؤں۔ آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ اپنی بات کہہ کر ملازمہ مڑنے لگی تھی جب رحل نے اسے روکا تھا۔ جی بی بی، وہ تمہارے چھوٹے صاحب کہاں ہیں؟ رحل کی سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں پوچھا۔ شاید خوف کی وجہ سے۔ بی بی، وہ تو مردان خانے میں تھے، لیکن اب تک تو آ گئے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ یا اللہ، کہاں آ گئی ہوں؟ میں چاہ کر بھی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میری مدد فرما میرے مالک، مجھے صبر عطا کر۔ ملازمہ تو سر ہلا کر چلے گئی تھی، اور وہ اپنے رب سے اپنے لیے صبر کی دعا مانگ رہی تھی۔ صبح بخیر ماں جان۔ شاہمیر نے اندر داخل ہوتے ہوئے انہیں سلام کیا، اور وہ اسے دیکھ کر نہال ہو گئی تھی۔ صبح بخیر میری جان، تم کب آئے؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ میں رات کو ہی آ گیا تھا، آپ سو رہی تھی تو آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر صبح جلدی اٹھ کر فیض بابا کے پاس چلا گیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں بہت سے کام رکے ہوئے تھے۔ اس نے مسکرا کر انہیں تفصیل سے جواب دیا۔ اچھا اور ناشتہ کرو تم، اور بقول میں نے تمہیں رحل کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ شاہمیر کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے انہیں رحل کا خیال آیا۔ جی بی بی سائیں، میں بلانے گئی تھی، وہ آتی ہوگی، بلکہ وہ دیکھیں آ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ رحل نے بیٹھتے ہوئے دونوں کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ چلو ناشتہ شروع کرو۔ ماں جان تو ناشتہ شروع کر چکی تھی، جبکہ شاہمیر بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔
जो नीले कॉटन के सूट में सर पर आंचल लिए नाश्ता शुरू कर चुकी थी। शाहमीर बेटा, एक बात करनी है मुझे तुमसे। जी हाँ माँ जान, बोले। अब जब शहर जाओ तो रहल के लिए कुछ कपड़े ले आना। तुम तो इसे ऐसे ही ले आए थे। ये 2 जोड़े भी जो ये पहनती है वो भी मैंने बतूल की बेटी के लिए थे। तुमने जिस तरह भी शादी की है, लेकिन ये अब तुम्हारी बीवी है, इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मैंने जो कहना था वो कह दिया। मुझे यकीन है कि मेरी बात ज़रूर मानोगे तुम। अपनी बात कह कर उन्होंने इसे देखा था। सवाल करती हुई नज़रें थी। जी माँ जान, मैं ले आऊँगा, नाप दे दीजिएगा मुझे। और इन दोनों की बातों से वो खुद को लातल्लुक़ ज़ाहिर कर रही थी, जैसे किसी और की बात हो रही हो। शायद अब खुद को हालात के हवाले कर चुकी थी। राहिल, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? अपने कमरे में जाओ, इतनी रात हो गई है। वो लाउंज में बैठी थी। कमरे में जाने की इसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन माँ जान पता नहीं कैसे इतनी रात को उठ गई थी। जी बस जा रही थी। बहुत मुश्किल से अपने आंसू छुपाते हुए वो कमरे की तरफ चल दी थी। दरवाजे पर रुक कर इसने हिम्मत पैदा की थी और अंदर कदम रखा था, लेकिन पहले ही कदम पर ठठक कर रुक गई थी। सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। शाहमीर सोफे पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। आप ड्रिंक भी करते हैं? बहुत देर बाद इसने बोलने की हिम्मत की थी। हाँ करता हूँ। तो दूसरी तरफ जैसे किसी सवाल की तवक्को नहीं थी, इसलिए हैरत से उल्टा सवाल पूछा गया था। लेकिन ये हराम है। रहल की बात पर इसे गुस्सा आया था। वो एक झटके से सोफे से उठा था और इसकी तरफ बढ़ा था, जो अभी तक बेयकीन नज़रों से इसे देख रही थी। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या हराम है और क्या हलाल? अपनी औकात मत भूला करो। ये सवाल जवाब करने का हक नहीं दिया मैंने तुम्हें। ये बात कभी नहीं भूलना कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ग़ुलाम हो। जितनी जल्दी ये बात अपने दिमाग में बिठा लोगी, फ़ायदे में रहोगी। शाहमीर ने एक झटके से इसे अपनी तरफ खींचा था और अपनी इस कदर तौहीन पर रहल की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने ये आंसू किसी और को दिखाना, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होता। तुम जितना रोती हो, जितना तड़पती हो, मेरे दिल को इतना ही सुकून मिलता है। शाहमीर की जुनूनियत गिरफ्त से निकलने के लिए वो बुरी तरह मचल रही थी, लेकिन इसकी सारी मज़ाहमत बेकार गई थी। वो सुबह उठी तो कमरे में अकेली थी। मुसलसल रोने से आंखें सुर्ख हो रही थी। अपने चकराते सर को संभालती वो फ्रेश होने चले गई थी। अगर तुम्हारा रोना ख़त्म हो गया है तो जाओ और जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी, साथ में रोने का शुगल भी जारी था। इसकी आवाज़ पर एकदम सहम कर इसे देखा, जो अभी अभी कमरे में आया था, शायद जॉगिंग से आया था। और इस एक नज़र में शाहमीर को जैसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। बस चंद लम्हे की कैफियत थी, फिर वो सर झटक कर दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा हो गया था। ऐसे क्या देख रही हो? कहा भी है कि नज़रें झुका कर रखा करो मेरे सामने। अब जाओ भी, और आज से मेरे सारे काम तुम करोगी। यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाया तुम्हें। मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, बाहर आऊँ तो मेरा नाश्ता हो यहाँ। अपनी बात मुकम्मल करके वो चला गया और रहल ने भी गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और इसके हुक्म की तामील करने चल पड़ी। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती थी। रहल बीबी, आपको छोटे साईं ने कमरे में बुलाया है। मुलाजमा पैगाम देकर चले गई थी और वो इस बेवक़्त के बुलावे पर परेशान होते कमरे में आई थी। आपने बुलाया था? इसने शाहमीर को मुखातब किया, जो कोई फ़ाइल खोले बैठा था। हाँ, मैंने इसलिए बुलाया था कि शाम में तैयार रहना। मेरे दोस्त की मंगनी है, हमें वहाँ जाना है। फ़ाइल पर से नज़रें उठाए बगैर जवाब दिया था। लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। शाहमीर का सफ़ा पलटता हाथ साकित हो गया था। बहुत गौर से इसे देखा, जैसे इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। फिर फ़ाइल एक तरफ हटाकर इसके सामने आ गया। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। रहल का बाजू अपने गिरफ्त में लेकर इसने पूछा। बाजू छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। इसने बाजू छुड़वाने की कोशिश की,
لیکن دوسرا بازو بھی دبوچ لیا گیا۔ پہلے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ بقول آپ کے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں تو پھر کس حق سے جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ ویسے بھی میں آپ کی بیوی تھوڑی ہوں، آپ کی غلام ہوں، اور غلاموں کو دعوتوں میں لے کر نہیں جایا جاتا۔ بہت دن سے جو لاوا اس کے اندر پک رہا تھا آج پھٹ پڑا تھا، اس لیے جو دل میں آیا وہ بولتی چلے گئی تھی۔ بکواس بند کرو اور جو کہا ہے صرف وہ کرو۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا۔ اگر میرا دوست گھر فون نہ کرتا اور ماں جان اسے میری شادی کے بارے میں نہ بتاتی تو میں کبھی بھی تمہیں لے کر نہ جاتا، اس لیے زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئندہ اس لہجے میں اگر تم نے مجھ سے بات کی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ شام میں تیار رہنا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا اور راہل کی آنکھوں میں ذلت کے احساس سے مرچی سی بڑھ گئی تھی۔ اس کی ذات کو دو کوڑی کا کر کے یہ شخص ہمیشہ جشن مناتا تھا اور اس کے پاس سوائے برداشت کرنے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنے لمبے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ جب اندر داخل ہوتا شہمیر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے دل نے بغاوت کی تھی۔ سامنے کھڑا وجود بلا شبہ اتنا حسین تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر بے قابو ہو جائے۔ اس کا متناسب سراپا ڈل گولڈن کلر کی انارکلی فراک میں غضب ڈال رہا تھا۔ اس کی سنہری رنگت نفاست سے کیے گئے میک اپ میں مزید دمک رہی تھی۔ راہل جو بالوں میں برش کر رہی تھی، نظروں کے ارتکاز سے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور اس کے دیکھنے پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ ٹھہرا تھا اور راہل کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر گر گیا تھا۔ تم تو جانے کے لیے تیار نہیں تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ شہمیر نے اس کے کان میں جھولتے آویزے کو چھوا تھا اور اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ راہل کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ مجھے جانے دے۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ شہمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ ماں جان نے بلوایا تھا، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ ماں جان کی بہت۔ اس سے پہلے کہ شہمیر اپنی بات مکمل کرتا اس کا فون بج اٹھا تھا۔ وہ راہل کو چھوڑ کر موبائل پر مصروف ہو گیا تھا اور راہل اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ باہر آ کر اپنی سانس بحال کی۔ اسے ابھی تک شہمیر کے رویے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج شہمیر کا جو روپ اس نے دیکھا تھا وہ بہت مختلف تھا۔ ماشاءاللہ میرے بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے باری باری دونوں کی پیشانی چومی تھی۔ شہمیر اس کا خیال رکھنا، اس کو لے جا کر بھول نہ جانا کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ماں جان نے جن نظروں سے اسے دیکھا اس کا مفہوم شہمیر اچھے سے سمجھتا تھا۔ اچھا ماں جان ہم اب چلتے ہیں، رات میں ہمیں دیر ہو جائے گی، اس لیے ہمارا انتظار نہیں کیجیے گا۔ ان کی بات کو بہت خوبصورتی سے نظر انداز کرتا وہ بات بدل چکا تھا اور راہل کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جس پر انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کی خاموشی سے گھبرا کر راہل نے اس سے پوچھا تھا، جس کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ بے فکر رہو، جہنم میں لے کر نہیں جا رہا تمہیں۔ شہمیر کا جواب سن کر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ جہنم میں بھی لے جائیں تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پچھلے 2 مہینوں سے جہاں میں رہ رہی ہوں نہ وہ میرے لیے جہنم سے بدتر ہیں جہاں میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہوں۔ راہل نے اپنے دل کی بڑاس نکالی تھی، جسے سن کر شہمیر کا دماغ گھوما تھا۔ آج کل بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری۔ شہمیر نے غصے سے اسے دیکھا۔ جی آپ کی کمپنی کا اثر ہے شاید، راہل نے دو بدو جواب دیا تھا۔ یوں؟ شہمیر نے اس کا بازو غصے سے دبوچا تھا۔ اپنی حد میں رہو سمجھی؟
ابھی اگر ہم گاڑی میں نہ ہوتے تو تمہاری زبان درازی کا بہت اچھے سے جواب دیتا۔ تم بھولتی جا رہی ہو کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور مجھے بہت اچھے سے یاد دلانا آتا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتا وہ ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا اور راہیل نے اس بار خاموش رہتے ہوئے گاڑی سے باہر انجان راستوں پر نظریں جما دی تھی۔ بس ایک آنسو تھا جو ٹوٹ کر آنکھ کے کنارے سے نکلا تھا، لیکن کسی کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اب اترو۔ ایک خوبصورت سے فارم ہاؤس کے سامنے گاڑی پارک کر کے شہمیر نے اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے دوست کی منگنی فارم ہاؤس میں ہے؟ تو تمہیں کیا لگ رہا ہے یہاں میں تمہارے ساتھ اپنا ٹائم برباد کرنے آیا ہوں؟ اب اگر تفتیش مکمل ہو گئی ہو آپ کی تو اندر چلے۔ اس پر طنز کے تیر اچھالتا وہ اندر جانے کے لیے قدم اٹھا چکا تھا۔ راہیل نے بھی اس کی پیروی کی تھی، لیکن ابھی وہ گیٹ تک ہی پہنچے تھے جب راہیل کو چکر سا آیا تھا۔ اس نے بے اختیار ساتھ چلتے شہمیر کا بازو تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ شہمیر نے اسے تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس اچانک چکر آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں۔ وہ اب سنبھل کر کھڑی ہو گئی تھی اور شہمیر کچھ بولتا اس سے پہلے ہی شہمیر کا دوست ان تک پہنچ گیا تھا۔ شکر ہے کہ تو آ گیا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا تو نے آج بھی مجھے دھوکہ دینا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ سبحان اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ بس میں نے سوچا کہ آج تجھ پر احسان کر ہی دیتا ہوں۔ شہمیر نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ السلام علیکم بھابھی، میں سبحان ہوں، آپ کے نالائق شوہر کا معصوم دوست۔ اپنی باتوں میں مصروف شہمیر شاید اسے بھول ہی گیا تھا۔ سبحان نے خود ہی اپنا تعارف کروایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی نظر شہمیر کی طرف اٹھی تھی۔ ویسے یہ چپکے چپکے جو شادی کی ہے نا تو نے، ابھی اس کا حساب بھی دینا ہے تجھے۔ سبحان کی بات پر شہمیر مسکرایا تھا، جبکہ راہیل کو وہ وقت یاد آ گیا تھا جب اس کو پوری طرح سے بے بس کر دیا گیا تھا۔ بعض دفعہ لوگ بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ایک معمولی سی بات نے کسی کے بہت پرانے زخم ادھیڑ دیے ہیں، بالکل اسی ہی طرح جس طرح سبحان کی بات پر راہیل کے زخم ادھیڑے تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو حسب معمول فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی تھی اور اب ماں جان کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ بیٹا، رات کو کب آئے تھے تم لوگ اور کیا ضرورت تھی شہمیر کو رات میں شہر جانے کی؟ ماں جان، ہم آ گئے تھے 1 بجے تک اور شہمیر کو بہت ضروری کام تھا اس لیے چلے گئے تھے۔ راہیل نے ان کے دونوں سوالوں کا جواب تفصیل سے دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو اس لڑکے کے الگ ہی مسائل ہیں، اور تم اتنی پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہی، بس بینچ سے کھیل رہی ہو۔ اب انہیں ایک نئی فکر لاحق تھی۔ پتہ نہیں ماں جان، بس دل نہیں کر رہا، عجیب گھٹن سی ہو رہی ہے۔ راہیل نے اپنی کیفیت بتائی۔ ان کے علاوہ اور کوئی تھا بھی تو نہیں جو اس کا خیال رکھتا۔ اچھا بیٹا، تھوڑا سا کھا لو، پھر میں بشیر سے کہہ کر ڈاکٹر صاحبہ کو بلاتی ہوں۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں رہنے دے، میں ٹھیک ہوں، بالکل ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ ان کو پریشان دیکھ کر راہیل شرمندہ ہو گئی تھی۔ چپ کرو اور اوپر جا کر آرام کرو، میں کہتی ہوں بشیر سے۔ اور پھر ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے کے بعد جو خبر سنائی تھی وہ اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ شی از پریگننٹ۔ آپ ان کا بہت خیال رکھیں، یہ کمزور ہیں بہت۔ ڈاکٹر اب ماں جان کی طرف متوجہ تھی۔ اپنی خوشی میں وہ راہیل کی طرف دیکھ ہی نہ سکی، جس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر آئیں، تب بھی اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور یہی بات اب انہیں پریشان کر رہی تھی۔
اس لیے پوچھ بیٹھی، پتہ نہیں ماں جان، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سارے احساسات ہی مر گئے ہیں۔ میں اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں دے سکتی کہ میں خوش ہوں یا نہیں۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، کیا ہو گیا ہے بیٹا، یہ تو بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، اور ایک عورت کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوتی میری جان۔ پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ان کی بات پر رحل نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی، اور ماں جان بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ شہمیر بیٹا، مجھے پتہ ہے کہ تم تھکے ہوئے آئے ہو، لیکن بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آؤ۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا، تھکن بھی بہت ہو رہی تھی، لیکن اتنا جانتا تھا کہ کوئی ضروری بات ہی ہوگی، ورنہ کبھی بھی ماں جان اس طرح نہ کہتی۔ ان کے پیچھے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ یہ تو تم بتاؤ گے بیٹا۔ بیٹھ جاؤ، لمبی بات ہے۔ ان کی بات پر الجھتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تمہارے اور رحل کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں جس طرح تم نے اس سے شادی کی تھی، تم سے مجھے کسی اچھے کی امید نہیں تھی، لیکن میں تم سے صرف اتنا کہوں گی کہ پرانی باتوں کو بھول کر اپنی زندگی سکون سے گزارو بیٹا۔ تو پیارے ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔